क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल इकरार के मौसम। इसको तहरीर किया है आप सबकी हमारी फेवरेट राइटर सीमा शाहिद ने, जिनके नावल्स के लिखने का अंदाज़ हमेशा की तरह बहुत मुनफरिद है। तो जनाब, मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगी और शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड। शादी के इतने अरसे बाद अब इस तरह अपनी शौहराना मोहब्बत सबके सामने जताकर वो क्या साबित करना चाहता है? पहले क्यों नहीं उसने तुम्हें अपनाया? वो सख्ती से पूछ रहा था। मिस्टर वासिफ, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर यह है कि आप हम मियाँ बीवी के मामले से दूर रहें। सबा ने उसे टोका। सबा, कोई भी अक्लमंद शख्स तुम्हें पाकर फूले नहीं समाएगा। तुम्हें खूबसूरत और सबसे बढ़कर खूबसूरत लड़की हो। वो गंभीर आवाज़ में बोला। आप कहना क्या चाहते हैं? सबा ने सवाल किया। रहमान शाह तुम्हें पाकर खुश नहीं था, वरना कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर 2 माह के लिए गायब हो जाता है? वासिफ ने उसे आईना दिखाना चाहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे हैं कि मैं चौकीदार को बुलाऊं? सबा ने अपना भरम रखने की कोशिश की। सीरियसली, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो? व्हाट अ जोक। वासिफ तंज़िया अंदाज में हंसा। तो फिर वो अभी तक इस जहरीली नागन के साथ क्यों है जो उसे ऐन शादी के वक्त छोड़कर भाग गई थी? क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तुम्हारा सो कॉल्ड शौहर? वासिफ गुर्राया। वासिफ की बात सुनकर सबा का दिल डूब सा गया था। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो पलटी। गार्ड्स, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। जा रहा हूँ मैं। गार्ड्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों पर सोचना ज़रूर। वासिफ उसे सोच में डालकर बड़े बड़े कदम उठाते वहाँ से चला गया। सबा पुज़मुर्दगी से चलती हुई अंदर आई। उसके दिल में कई वसवसे अपनी जगह बना रहे थे। रहबान शाह और रूही इस वक्त कहाँ होंगे? क्या कर रहे होंगे? क्या रहबान उसका हाथ थामकर उसे तसल्लियाँ दे रहा होगा? क्या वो अभी तक रहबान शाह के बाजुओं में होगी? सबा का सर दर्द से फटने लगा था। अब से रहबान शाह का इंतज़ार था। वो उससे पूछना चाहती थी कि अगर उसके दिल में सबा के लिए जगह नहीं थी तो फिर उसने इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ाया था? वो रात देर तक रहबान शाह का इंतज़ार करती रही थी। रहबान शाह ने रास्ते में ही रूही के वालिद फ़कार साहब को फ़ोन करके तफसील से सारी बात बताकर उन्हें हॉस्पिटल का पता दिया था, जहाँ कुछ ही देर में वो पहुँचने वाला था। रहबान यार, रूही को तू, मैं या अहमद भी हॉस्पिटल ला सकते थे। तुम्हें भाभी के पास रुकना चाहिए था। वैसे भी हॉस्पिटल में कई तरह के लोग होते हैं। अगर मीडिया में ये खबर चली गई तो खामखा का स्कैंडल बन जाएगा। अली ने ड्राइव करते हुए रहबान शाह को मुखातिब किया। अहमद निदा और सना को ड्रॉप करने चला गया था और अली इस वक्त रहबान शाह के साथ था। रहबान शाह खामोशी से अली की बात सुन रहा था। अब की दफ़ा रूही की हरकत उसे हमेशा से ज़्यादा बुरी लगी थी। दूसरी तरफ रूही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गई थी। कुछ ही देर बाद वो टर्न काट कर अस्पताल पहुंच गए थे। रूही को फ़ौरन एमरजेंसी में ले जाया गया था। कहने को तो ये खुदकुशी का पुलिस केस था, पर रहबान शाह के असर और रसूख की वजह से बात दब गई थी। वह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा सिगार सुलगा रहा था जब अली चलता हुआ उसके नज़दीक आया। रूही अब ठीक है, होश में भी आ गई है। उसकी फैमिली भी अंदर कमरे में आ चुकी है, अली ने उसे इत्तला दी। रहबान शाह ने सिगार मुंह में दबाए हुंकारा भरा। रहबान, तुम घर जाओ। भाभी अकेली परेशान हो रही होंगी। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। अली ने उसके शाने पर हाथ रखा। नहीं अली, मैं आज इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करके ही इधर से जाऊँगा। रहबान शाह ने सख्ती से कहा और लंबे लंबे कदम उठाते हुए रूही के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ वक़ार साहब और मुनव्वर बेगम परेशान हाल रूही से उस हरकत का सबब पूछ रहे थे। रहबान उन दोनों से सर्द अंदाज में मिलते हुए रूही की समत बढ़ा। तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या मुझे काट का उल्लू समझा हुआ है? मिस रूही, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती अपने वालिद की बात मानकर तुमसे मंगनी करने की थी, जो मैं तुम्हें बता चुका था। बजाय खुद को सुधारने के तुमने सोचा मंजर आम से गायब होकर मुझे सबक सिखाओगी। वो जहरखान लहजे में बोल रहा था। रहबान, मैं मर जाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। रूही जज्बातियत की इंतहा पर थी। तुम्हें मर ही जाना चाहिए। कैसी लड़की हो तुम? असद से दिल लगी कर रही थी ना, और जब देखा कि तुम्हारी कज़न का घर बस गया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वापस चली आई। रहबान शाह ने उसे आईना दिखाया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इतना बड़ा इल्ज़ाम? रूही ने हैरान नज़रों से उसे देखा। असद मलिक से मेरी अच्छी दोस्ती है। उसने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में वार्न कर दिया था और मैंने ही उसे कहा था कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रहबान शाह ने तंज़िया अंदाज में उसे बताया। मैंने हमेशा तुम्हारी बदतमीज़ियों को नज़रअंदाज किया।
تمہاری بولڈنس مجھے سخت ناپسند تھی اور ہے. تمہاری ہر بکواس کو میں نے اگنور کیا. تمہاری لڑکی ہونے کا خیال کیا لیکن اب مزید نہیں. تم میری بیوی کا دل دکھاؤ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ پہلی بار روحی پر اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا. وقار صاحب شرمندگی سے یہ سب سن رہے تھے. ان کی اکلوتی بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا تھا. رحبان تم اس 2 کی معمولی لڑکی کے لیے مجھ سے روحی وقار عالم سے الجھ رہے ہو. وہ ذلیل لڑکی. چٹاخ. اس سے پہلے روحی اپنی بات مکمل کرتی رحبان شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. وقار صاحب آپ صبا کے چچا ہیں. اس رشتے سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بہتر ہوگا آپ اپنی صاحبزادی کو سنبھالیں اور کوئی اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیں. وہ انہیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوا بنا رکے کمرے سے نکل گیا. بیگم آپ آج ہی رشتے والوں کو کال کر کے روحی کا رشتہ پکا کریں اور جلد از جلد اس کی رخصتی کی تاریخ طے کریں. میں اب مزید اس اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. وقار صاحب نے سرد لہجے میں منور بیگم کو مخاطب کیا. ڈیڈی میری بات تو سنیں. ایسا کیسے آپ یہ سب کر سکتے ہیں؟ روحی چلائی. پرانے دور جہالت میں لوگ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے کہ کہیں وہ ان کا سر نہ جھکا دیں. بس بہت کر لی تم نے اپنی منمانی. اب مزید نہیں. وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. وقار اتنی جلدی مت کریں. ابھی روحی کو تھوڑا وقت دیں. بچی ہے سنبھل جائے گی. منور بیگم کا دل روحی کو روتا تڑپتا دیکھ کر پسیج گیا تھا. آپ کی یہ بچی ہماری عزت کو بٹا لگا چکی ہے اور اب میں مزید بدنامی نہیں سہ سکتا. وقار صاحب اپنا فیصلہ سنا کر بنا رکے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے تھے. ہاسپٹل سے واپسی پر علی رحبان شاہ سے باتیں کرتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا جب رحبان کا سیل فون بجنا شروع ہوا. وزیر اعلیٰ کا فون تھا. ایک اہم پارٹی میٹنگ رحبان شاہ کے انتظار میں صبح سے رکی ہوئی تھی اور اب شام ہونے والی تھی. رحبان نے فون رکھ کر کن پٹی دباتے ہوئے علی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس چلنے کا کہا. میٹنگ کے بعد ڈنر پر اسے پارٹی رہنماؤں نے زبردستی روک لیا تھا. رات گئے جب وہ فارغ ہوا تو گھڑی 2 بجا رہی تھی. علی اسے شاہ پیلس ڈراپ کر کے چلا گیا تھا. وہ علینا کو چیک کرتے ہوئے ایک لمحے کو صبا کے بیڈ روم کے پاس رکا. اس سے پورا یقین تھا صبا یہیں ہوگی. اس نے آہستگی سے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا پر دروازہ لاک تھا. وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. رات دیر سے سونے اور ٹینشن کی وجہ سے صبا کے سر میں شدید درد تھا. وہ بمشکل سر کو تھامتے ہوئے اٹھی. اسے علینا کو اسکول بھیجنا تھا. رحبان شاہ سے بات کرنی تھی. وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو علینا اکیلی ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی تھی. گڈ مارننگ بھابھی. وہ خوش دلی سے بولی. گڈ مارننگ. صبا کرسی پر بیٹھ کر چائے نکالنے لگی. اس کی نظریں رحبان شاہ کو ڈھونڈ رہی تھیں. کیا وہ رات گھر نہیں آیا؟ کیا وہ روحی کے پاس؟ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی. بھابھی کیا سوچ رہی ہیں؟ علینا جو اسے اپنے اسکول کی کوئی بات بتا رہی تھی اس کی غائب دماغیں دیکھ کر چونکی. ہاں نہیں کچھ نہیں. تم کہو کیا کہہ رہی تھی؟ صبا نے خود کو ماحول میں حاضر کیا. آپ بھائی جان کو مس کر رہی ہیں؟ علینا نے شرارت سے پوچھا. ابھی تو انہیں گئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ مس کرنے لگ گئی ہیں. علینا نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی. رحبان کدھر گئے ہیں؟ صبا نے بمشکل پوچھا. سوری بھابھی بھائی نے آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے اور میں ان کا سرپرائز ہرگز بھی خراب نہیں کرنے والی. وہ صاف انکار کر گئی. رحبان شاہ کو گئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا. صبا کے دن یوں ہی بیزار سے گزر رہے تھے. علینا سے بھرپور توجہ دے رہی تھی. وہ زبردستی سے شاپنگ پر بھی لے گئی تھی. ایسے ہی گزرتے ہوئے دنوں میں وہ دوپہر کو لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جب علینا اسکول سے واپس آئی اور سیدھا اداس بیٹھی صبا کے پاس آئی. بھابھی جلدی سے تیار ہو جائیں. ہمیں شام کی فلائٹ سے نکلنا ہے. اس نے صبا کے سر پر دھماکہ کیا. آرام سے علینا. اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ صبا نے حیرت سے پوچھا. آپ بھول گئیں کیا؟ ہمیں بھوربن جانا تھا میرے ٹرائلز کے لیے. علینا نے اسے یاد کرایا. مگر وہ تو اگلے ویک ہے نا اور ابھی تو تمہارے بھائی بھی نہیں آئے. صبا نے ذہن پر زور ڈالا. جلدی سے اٹھیں اپنی پیکنگ کریں اچھا سا ڈریس پہنیں اور پھر ہم ایک ساتھ فلائٹ میں انجوائے کریں گے. بہت مزہ آئے گا. علینا کی پرجوش سے آنکھیں جگمگا رہی تھیں. علینا کیا ہم دونوں اکیلے سفر کریں گے؟ صبا کو اب دوسری فکر نے ستایا. بھابھی یار میں ہوں نا بس آپ جلدی سے ریڈی ہوں. علینا حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے اندر بھاگ گئی. شام 6 بجے علی صبا اور ندا کو پک کر کے ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے آ چکا تھا.
صبا بھابھی جلدی کریں، اس نے ہانک لگائی۔ صبا اپنا چھوٹا سا ٹریول بیگ لیے نیچے اتری، جس میں 4-5 جوڑے اور کچھ ضرورت کی اشیاء پیک تھیں۔ علینا پہلے ہی نیچے آ چکی تھی۔ ملازمین کو ہدایت دے کر صبا علینا کے ہمراہ ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک بارودی بزرگ ڈرائیور مسز رہبان شاہ اور علینا شاہ کے نام کا تختہ اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کی سمت بڑھیں تو اس نے ادب سے انہیں سلام کیا اور گاڑی تک لے کر آیا، جہاں سے اب 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد انہیں اپنی منزل بھوربند پہنچنا تھا۔ بھوربند ہل کے علاقے میں رہبان شاہ کا کاٹیج تھا۔ صبا پہلی بار پہاڑی علاقے میں آئی تھی۔ مری کی فلک بوس پہاڑیاں اور ان پہاڑیوں کے سینے سے بہتے جھرنوں کی آوازوں نے صبا کو مبہوت کر دیا تھا۔ ہر سو سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جیپ ایک 2 منزلہ شاندار عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ آئیں بھابھی، ہمارا گھر آ گیا۔ علینا پرجوش ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اتری۔ اللہ اللہ، میں تو پہلے پلین پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی تھک گئی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ اتنی دیر تک کیسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ علینا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے پیر چھوئے۔ بیٹا آپ لوگ اندر چلیں، موسم بگڑ رہا ہے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور نے ان کا سامان نکال کر آگے بڑھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ علینا تو فوراً ہی اندر بھاگ گئی اور صبا اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی۔ یہاں کے نم موسم نے ٹھنڈی ہواؤں نے اس کی ساری پژمردگی اور اداسی غائب کر دی تھی۔ نیوی بلو اور پنک کمبینیشن کے سادہ قمیص شلوار میں لمبے بالوں کی موٹی چٹھیاں ایک کندھے پر ڈالے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک اٹھتا قدم کسی کے دل میں اپنے نشان چھوڑے جا رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ایک بوڑھی ملازمہ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے اس خوبصورت کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا کمرہ داہنی طرف والا ہے، آپ منہ دھو کر تازہ دم ہو جائیں، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں، سکینہ بی نے ادب سے کہا۔ علینا کدھر ہے؟ صبا نے سوال کیا۔ چھوٹی بی بی تو اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں فریش ہونے، سکینہ بیگم نے اسے آگاہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لابی کی طرف بڑھی اور سکینہ بی کے بتائے ہوئے کمرے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبا نے ہاتھ سے دیوار پر ٹٹول ٹٹول کر لائٹ کے سوئچ پر ہاتھ مارا۔ پورا کمرہ تیز دودھیا روشنی سے جگمگا اٹھا۔ صبا کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ چند لمحے بعد اس نے سامنے دیکھا تو چونک گئی۔ تم؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تم یہاں؟ تم؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، سارے الفاظ کہیں کھو سے گئے تھے۔ اسامہ، میرے بھائی، تم؟ صبا خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ آگے بڑھی۔ وہ نم آنکھوں سے کتنے مہینوں کے بعد آج اپنے ماں جائے کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں 19 سالہ اسامہ پر مرکوز تھیں، جو باہر جا کر تمام تفرقات سے آزاد ہو کر اور بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ 2 گہری نیلی آنکھیں کب سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں آپی۔ اسامہ نے پیار سے اس کے سر پر بڑے بھائیوں کی طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی یہ بہن ہمیشہ سے ہی بہت حساس رہی تھی۔ ویسے بھی بھائی بڑا ہو یا چھوٹا، بہنوں کے لیے ایک گھنے شجر کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان آ رہے ہو، صبا نے شکوہ کیا۔ آپ کو سرپرائز جو دینا تھا، اسامہ مسکرا کر بولا۔ میں بہت خوش ہوں، صبا مسکرائی۔ تبھی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا جو سکینہ بھی اندر داخل ہوئیں۔ رہبان بیٹے، کھانا لگ گیا ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ سائڈ صوفے پر سے اٹھتے رہبان شاہ کو دیکھ کر صبا گنگ سی رہ گئی تھی۔ اسامہ، تم نیچے چلو، میں صبا کو لے کر آتا ہوں، وہ دلکشی سے صبا کو دیکھتا ہوا بولا۔ جی رہبان بھائی۔ اسامہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے افسوس ہے تمہیں اس طرح بغیر بتائے اچانک جانا پڑا تھا۔ وہ صبا کے نزدیک آیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے عادت ہے آپ کا انتظار کرنے کی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھی بات ہے، اچھی بیویاں ہی اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ چلو نیچے، اسامہ اور علینا ہمارے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھا۔ شکریہ، صبا کی دھیمی آواز سن کر وہ پلٹا۔ کس بات کے لیے؟ وہ اس کے نزدیک آیا اور صبا کا جھکا ہوا سر اپنی شہادت کی انگلی سے اونچا کیا۔ اسامہ کو لانے کے لیے، صبا نے بمشکل کہتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ظاہر ہے بہن کے ولیمے میں اکلوتے بھائی کی شرکت تو لازمی ہے، 2 دن تک ڈیڈی بھی اپنا ٹرپ وائنڈ اپ کر کے آ رہے ہیں ہمارے ولیمے کی وجہ سے، اس نے اطمینان سے کہا۔ آئیں کھانا کھا لیجیے، پھر باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ وہ صبا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں پلیز، وہ گلوگیر لہجے میں بولی کہ رہبان شاہ کو دیکھ کر سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ مسز رہبان شاہ، آپ کو یقیناً بھوک نہیں ہوگی، مگر پھر بھی نیچے چلیے، اسامہ اور علینا دونوں بچے اس وقت بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ان کی خاطر تھوڑا بہت کھا لیں۔
وہ اس کی حالت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے نرمی سے بولا تھا۔ وہ رہبان شاہ کی میت میں چلتی ہوئی ڈائننگ روم تک آئی تھی، جہاں علینا پلیٹ میں چمچ بجاتے ہوئے ہنس کر اسامہ سے باتیں کر رہی تھی۔ رہبان شاہ سے تو وہ پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے تو صبا کو چھوڑ کر بھاگ کر اندر گھسی تھی۔ السلام علیکم بھائی اینڈ بھابھی جان۔ اس نے شرارت سے ان دونوں کو دیکھا جو ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ رہبان شاہ اس کی شرارتی نظروں سے محظوظ ہوتے کرسی گھسیٹ کر صبا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی دوسری کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ شکر اللہ کا، آپ کو دیکھ کر میری پیاری بھابھی کے چہرے پر رونق تو آئی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پتہ ہے اسامہ بھائی، بھابھی جب بھی رہبان بھائی کہیں جاتے ہیں تو اداس ہو جاتی ہیں، میز پر بیٹھ کر کھانا کم کھاتی ہیں اور بھائی کی خالی کرسی کو زیادہ دیکھتی ہیں، سوتی بھی نہیں، بس بھائی کی سوچوں میں گم۔ علینا کی باتوں سے صبا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جیسے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے سنہرے چہرے پر آ گیا ہو۔ رہبان شاہ بھی بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ رہبان اس کی سرخ آنکھوں کمزور وجود کو دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں صبا کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ رہبان بھائی، اسامہ نے نیپکن سے منہ صاف کر کے رہبان کو مخاطب کیا۔ میں نے وقار چچا کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع کر دی ہے، وہ ملنے آنا چاہ رہے تھے تو انہیں بتا دیا تھا کہ میں کراچی میں نہیں ہوں۔ روحی کی بھی کال آئی تھی، وہ ادھر کا ایڈریس پوچھ رہی تھی۔ تو اسامہ برو، علینا نے اس کی بات کاٹی، آپ میری نازک سی بھابھی کو آپ ہی کہتے ہیں تو اس روحی وچ کو باجی کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو آپ سے بڑی ہی ہوں گی۔ علینا اسے گھور رہی تھی۔ مائی لٹل ڈال، وہ مجھ سے پورے 5 سال بڑی ہیں، لیکن انہیں آپ ہی باجی پسند نہیں ہے، کئی بار مجھ سے لڑ چکی ہیں، بس اس لیے میں انہیں اب مخاطب ہی نہیں کرتا ہوں۔ اسامہ نے صفائی دی۔ چلے بھی، اب سب آرام کریں، کل ہم دریا پر بوٹنگ کے لیے جائیں گے۔ علینا چمچ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ گڈ نائٹ بھابھی اینڈ بھائی اینڈ گڈ نائٹ بھیا۔ وہ سب کو وش کرتی ہوئے اپنے لیے مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اب آرام کروں گا، صبح ملتے ہیں۔ اسامہ بھی ان دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی وجہ سے اٹھ گیا کہ وہ رہبان شاہ کی بار بار صبا پر اٹھتی نظریں محسوس کر گیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی، جلد ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔